वाकई 7 बज रहे थे। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ। हर चीज़ अच्छी महसूस हो रही है और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी मुझे रास आ गई है, मेरा दिल मुतमईन है, तो मेरा दिमाग भी सुकून में है। अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं सानिया को देख-देख के जीता हूँ और उसकी खूबसूरती के वारे निहारे जाता हूँ। अभी मैं उठ के ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। फ़ोन की घंटी बजी। ये बिल्कुल गैर मुतवक्का थी, इसलिए फ़ौरन कॉल उठाई और दूसरी तरफ जो कहा गया उसे सुन के मुझे लगा कि अब अगला सांस नहीं ले पाऊंगा। ऑफिस के कोलीग का फ़ोन था। वो कहने लगा कि अनस, तुम आज ऑफिस मत आना, ऑफिस में आग लग गई है, पूरा ऑफिस जल के राख हो गया है। ये सुनते ही मैं ज़मीन पर बैठता चला गया कि ये क्या हो गया। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब अचानक ये खबर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी कोलीग ने मुझे कहा कि वहां मत आना, लेकिन मैंने सानिया से सब कुछ कहकर घर से बाहर कदम रख दिया और बस में सवार होकर अपने ऑफिस की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी ही देर में फिजा में धुएं और जलने की बू महसूस हो रही थी। वहां पहुंचा तो वहां की हालत देखकर मैं दुख की गहराइयों में गिर गया। मेरी खुशियों को नजर लग गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं घर आया। सानिया मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही पूछने लगी, सब ठीक है ना? लेकिन मैं उसे क्या बताता कि किस्मत का सितारा बस थोड़ी देर चमका और अब डूब गया है। लेकिन मैंने उसे कुछ ना बताया, उसे हौसला दिया और कहा कि कुछ नहीं, मामूली सी आग थी, कल जाऊंगा। आज थोड़ा बहुत काम हो गया है, फिर कल से दोबारा ऑफिस चला जाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले रखा था। बहुत नुकसान हुआ होगा, इंश्योरेंस के बाद भी लगता है हाथ से नौकरी चली जाएगी। पूरी रात इसी टेंशन में मैं सोया नहीं था और सुबह होते ही मैं तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। घर में किसी को कुछ ना बताया, ना नाश्ता किया। नाश्ता करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। दिल परेशान हो तो कैसे कुछ खाने का होश होता है। मेरी हालत भी इस वक्त बिल्कुल ऐसी थी। जैसे ही ऑफिस के पास कदम रखा तो देखा सारे वर्कर्स परेशान खड़े हैं और उनके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर अपने मैनेजर से कुछ पूछना चाहा तो वो भी काफी परेशान दिखाई दिया। उसने मेरे सर पर बम फोड़ दिया कि सब कुछ तबाह हो गया है और आप सब दोबारा काम पर आ गए हैं। आप सबका दिमाग ठीक है? कंपनी ने अपने तमाम मातहतों को निकाल दिया है, सिर्फ मैनेजर की जॉब बाकी रखी है, ताकि कहीं और अगर इमारत शिफ्ट कर भी दी जाए तो मैनेजर वहां मौजूद हैं। लेकिन आप सबको जॉब से फारिग कर दिया गया है। मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। ये कैसी इफ्तार आन पड़ी थी। अभी तो जिंदगी ने चलना शुरू किया था, अभी एक तूफान सा गुजर गया। न जाने अब आगे क्या होगा। सानिया को तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही खुशखबरी दी थी कि बहुत अच्छी जॉब लगी है और हमारे दिन फिर जाएंगे। लेकिन अभी क्या खबर मेरी मुंतजिर थी। मैं इंतहाई मरे हुए कदमों से घर पहुंचा और घर जाकर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन था। मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था ये मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी दूसरी बीवी सानिया बेइंतहा रो रही थी और मेरे पूछने पर उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो ऐसी सजाएं मिल रही हैं, वो भी पेदर पे, और कोई वक्फा भी नहीं आ रहा। तब मेरे दिमाग में झमाका हुआ और मुझे एक शख्सियत का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं पहले ही बहुत दुखी था, लेकिन घर जो मंजर मुझे देखने को मिला वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी माँ और मेरी बीवी एक दूसरे से बेतहाशा लड़ रही थी और एक दूसरे के ऊपर इल्जामात आयद करने लगी। मैं ज़हनी तौर पर थका हुआ था, उनको इस हालत में देखा तो परेशान हुआ और आगे बढ़कर दोनों को सर्जिश की, लेकिन उन पर कोई असर ना हुआ और लड़ाई में एक दूसरे से इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही थी कि जैसे कोई मुकाबला हो। यहाँ तक कि मैंने चीख कर उन दोनों को चुप रहने का कहा और उन्हें खबर सुना दी कि आप दोनों की लड़ाई का ही असर है कि मेरी नौकरी चली गई है। अम्मा तो ये सुनकर सदमे में आ गई कि घर किस सहारे खर्चा मेरे हाथ में है। लेकिन मेरी बीवी तो चौंक गई और उसने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे दिन गुजारेंगे, कैसे मेरे खर्चे पूरे करेंगे? मैंने आपसे शादी इसलिए तो नहीं की थी। ये कहकर वो बुरी तरह रोने लगी और मैं उसके रवैये पे हैरान रह गया कि कल तक तो वो मेरे सदक़े वारी जा रही थी और आज जब मेरी नौकरी चली गई तो उसका रवैया बिल्कुल ही बदलने लगा। क्या शरीकी हयात ऐसी होती है
یا ویسی ہوتی ہے جو شخصیت میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ میں انتہائی دل برداشتہ سا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں آئیں، انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سمرین ہوتی تو تمہارا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن یہ ثانیہ ہے، یاد رکھو یہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ آج اس نے جس طرح میرے سامنے زبان چلائی ہے، کل تمہارے سامنے چلائے گی۔ تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ حسن کی وجہ سے تم اسے بیاہ کر تو لائے ہو، لیکن یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ اور میں ان کی بات سن کر دہل سا گیا، لیکن میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ سمرین کے ساتھ ویسے ہی آپ کا رویہ کون سا اچھا تھا۔ میری ماں نے میری بات پر غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور اٹھ کر چلی گئی۔ یعنی یہ طے تھا کہ دکھ کے اس لمحے میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا سب کچھ اچھے وقتوں کے لیے موجود تھے؟ یہ سوچ آتے ہی میرے دل میں وبال اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے قابو کر لیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا تو ذہن میں سمرین کا چہرہ نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ وہ کافی دکھی نظر آنے لگی۔ تب مجھے خیال آیا میں تو پورے 1 مہینے سے نہ اس کے پاس گیا ہوں اور نہ ہی حال چال پوچھا ہے۔ مجھے افسوس محسوس ہوا کہ اس کے پاس مجھے جانا چاہیے تھا۔ کیا میں اتنا کٹھور ہو گیا تھا؟ ذہن میں خیال آتے ہی احساس ہوا کہ اس کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ آخر کو وہ میری بیوی تھی اور میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی۔ اسی دوران ثانیہ اندر آئی۔ میں نے اس سے یہ خیال ظاہر کیا تو وہ فوراً ہتے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس وقت مشکل حالت میں ہیں تو آپ کے پاس اسے آنا چاہیے تھا۔ آخر کو آپ اس کے شوہر ہیں، لیکن وہ اپنا مزاج لے کے اپنے ہی گھر بیٹھی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں جانے کی۔ ثانیہ کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور حقیقت یہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ لیکن اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی سے کہہ کر آپ کی نئی نوکری لگوا دوں گی۔ مجھے تھوڑا سکون ہوا کہ ثانیہ میرا ساتھ تو دے رہی ہے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور کوئی ایک نوکری بھی مجھے دوبارہ نہیں مل سکی تھی۔ نوکری ملنا نانی دادی کا کھیل نہیں ہے، یہ بہت جان جوخم کا کھیل تھا، اور میری تو قسمت پر جیسے لکیر ہی لگ گئی تھی۔ ایک دم سے چمکی تھی اور پھر سیاہی میں دب گئی۔ اب ثانیہ مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہنے لگی اور کہنے لگی کہ گھر میں راشن کے پیسے تک نہیں ہیں، اب آپ ہم دونوں کو بھوکا ماریں گے۔ اس طرح کی باتیں سن کر میں شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ گیا اور کہنے لگا، میں کوشش تو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تب اس نے ناک چڑھا کے کہا کہ نہ جانے میری مت ماری گئی تھی جو میں نے آپ سے شادی کر لی۔ اچھی خاصی زندگی اپنے گھر میں گزار رہی تھی اور آپ کی باتوں میں آ گئی۔ شاید میں آپ کی تعریفوں کی بھوکی ہو گئی تھی اور آپ کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سننا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے آپ سے دوسری شادی کرنے پر بھی راضی ہو گئی، ورنہ آپ کی شخصیت تو ایسی بالکل بھی نہیں کہ آپ سے کوئی دوسری شادی بھی کرے۔ اس قدر تلخ باتوں پر میرا دل جلنے لگا۔ میں اپنی جگہ پتھر سا ہو گیا۔ وہ کیسی شخصیت کی مالک تھی، کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی میری شکر گزار ہوتی تو کبھی مجھے باتیں سناتی نہ تھکتی۔ کیا اب میری زندگی میں یہی رہ گیا تھا کہ میں حد درجہ دل برداشتہ ہو گیا؟ اب مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی جیسے سمرین سے معافی مانگ سکوں۔ نہ جانے کیوں میرا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ گھر میں روز روز کی چیخ چیخ سے میں پریشان ہونے لگا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی سوچا نہ تھا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ آج بھی جب سوچتا ہوں تو دل و دماغ ہل جاتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ میں بالکل لاچار اور بے بس ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بعض مرتبہ ایسا موڑ لیتی ہے جس کا ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا۔ میں حق نواز اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں اور اپنے ماضی کو سوچ رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں، میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، پھر ابا کی پرچون کی دکان پہ بیٹھنے لگا۔ اماں میرے بہت لاڈ اٹھاتی، یہاں تک کہ انہیں میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ حالانکہ ابھی میری عمر صرف 18 سال تھی، لیکن انہوں نے شادی کی جلدی مچائی ہوئی تھی اور خود بھی رشتہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے کہا کہ تجھے خوبصورتی پسند ہے نا، اور تیری بیوی واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ ان کے منہ سے تعریفیں سن کر مجھے بھی شوق ہوا کہ اب شادی کر لینی چاہیے کہ زندگی میں کوئی ساتھی ہو جس کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاری جائے۔ شادی میں ابھی محض 10 دن باقی تھے اور ایک ایسی خبر ملی جسے سن کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ میری منگیتر جس کا نام سمرین تھا اور جو خوبصورت تھی، گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی اور اس کے آدھے چہرے پر جلنے کے باعث سیاہ نشان پڑ گئے۔ جب مجھے پتا چلا تو سب نے مجھے کہا کہ تم منگنی توڑ دو،
حالانکہ دونوں جانب تیاریاں مکمل تھیں، لیکن پھر ابو نے سخت دباؤ ڈالا کہ کسی کی بیٹی کو یوں رسوا نہیں کرتے، اور میں ان باتوں میں آ کر سماج کے آگے کھڑا ہو گیا کہ میں ضرور اسے اپناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جس سے ہماری واہ واہ ہو تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس سے شادی کرنے میں ہی میری شہرت چھپی ہوئی ہے اور میری خوب واہ واہ ہوگی، لیکن پھر مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی ایک دم سے بدل جائے گی اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اور جب شادی کی پہلی رات میں نے سمرین کا چہرہ دیکھا تو مجھے خود سے بھی کراہیت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپایا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا کہ آج کی رات میری زندگی کی سب سے زیادہ سیاہ ترین رات ہے۔ میں نے کیسے اس لڑکی سے شادی کرنے کی حامی بھر لی؟ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور تھی بھی بہت خوبصورت، لیکن اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ تمام گھر والوں کی خدمت کرتی، ہر ایک کو وقت پہ کھانا مل جاتا، گھر کی صفائی ہو جاتی، اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سی ضروریات بنا کہے پوری کر دیتی، یہاں تک کہ وہ میری بھی بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ جب بھی کام سے واپس گھر آتا تو وہ میرے پاؤں دبانا شروع کر دیتی اور کہتی آپ تھک گئے ہوں گے، ساتھ ہی گرم دودھ کر کے لاتی، کھانا گرم کر کے دیتی، میرے ساتھ کچھ اچھا ماحول گزارتی، گپے لگا کر کھانا کھاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک گرہ سی پڑ گئی تھی۔ میری واہ واہ تو ہو گئی تھی لیکن میری زندگی سے سکون رخصت ہو گیا تھا۔ شروع کے دن تو وہ مجھے بہت اچھی لگی، حالانکہ اس کے چہرے پہ داغ بھی تھا، لیکن لوگوں کی باتوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر وہ میرے دل سے اتر گئی اور میں اسے بالکل بھی لفٹ نہ کراتا، نہ صحیح سے جواب دیتا، نہ ڈھنگ سے بات کرتا، لیکن وہ صبر کا پیکر بنی میرے ساتھ لگی رہتی، میرا خیال رکھتی، یہاں تک کہ جب میں شام کو کام سے گھر آتا تو ہر طرح سے میری خدمت کرتی، راتوں کو دیر تک میرے پاؤں دبا کر کہتی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو آرام پہنچاتی ہوں۔ لیکن مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی تھی، اس کی آدھی جلی شکل دیکھ کے میں بیزار ہونے لگا تھا۔ امی بھی اب اسے دیکھ کے تانے دینا شروع ہو جاتی، صرف واحد بابا ہی وہ شخص تھے جو اس سے محبت سے پیش آتے، لیکن اسے ایک شخص کی محبت کی بدولت وہ تمام لوگوں کو پلٹ کی جواب نہ دیتی اور ہمیشہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش کرتی۔ حالانکہ میں جب بھی گھر میں موجود ہوتا یا کام سے گھر آتا تو امی ہر وقت اس پر طنز کے تیر چلاتی رہتی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، سب کچھ چپ چاپ برداشت کر جاتی۔ میری اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا دل نہ ہوتا کہ میں اس کے پاس بھی جاؤں۔ اندر ہی دور کہیں میرے یہ خوف تھا کہ کہیں میری اولاد بھی اگر ایسی پیدا ہوئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ ابھی تک تو سب کچھ میرے حق میں جا رہا تھا، اولاد ہونے کا کوئی چانس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سمرین سے ایک معمولی سی غلطی ہو گئی اور اس معمولی سی غلطی کی سزا میں نے اتنی بڑی دی کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں دل ہی دل میں اسے نفرت کرتا تھا اور بار بار اس کے اتھ جلے چہرے کو تانے دیا کرتا، لیکن کبھی بھی اس کی طرف سے جواب نہ بڑھتا۔ وہ میرے کپڑے استری کر رہی تھی اور میری سب سے پسندیدہ شرٹ پر جیسے ہی استری کی نوک رکھی وہ جل گئی۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی کہ اس سے پہلے اس سے ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں فوراً اس سے آگے بڑھا، استری اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ سخت گرم استری نے اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دی، لیکن اس اللہ کی بندی نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا اور سارا دکھ اور درد برداشت کر کے فوراً واش روم کا رخ کیا کہ پانی ڈالے تو آرام آ جائے۔ رات کو جب ابو واپس آئے تو اسے جب ابو کو چائے پیش کی تو انہیں اس کا ہاتھ دیکھ کے شدید تشویش ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے استفسار کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ابو سمجھ گئے تھے کہ وہ جل گئی ہے، اور جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ شدید غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ بس یہیں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر گئی اور میں نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن یہاں بھی میں نے اس کے چہرے کا بہانہ استعمال نہ کیا، بلکہ یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی، چنانچہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ابو نے یہ سنا تو مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہانہ بنا رہے ہو، شادی کو ابھی صرف 2 ہی سال ہوئے ہیں۔ لیکن میں چپ رہنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی سب سے بڑی حمایت اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب مجھے کھلی چھٹی مل گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ جو چاہے رویہ رکھوں، جو چاہے سلوک کروں۔ ان کی 40ویں کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اماں بھی میری بھرپور طور پر حمایت میں کھڑی رہیں اور انہوں نے بھی سمرین سے صاف کہہ دیا کہ اب بی ہمیں معاف کرو اور اس گھر سے چلی جاؤ، ورنہ ماسی کسی زندگی گزارو اور ہم سب کی خدمت کر کے شکر ادا کرو کہ ایسا گھرانہ ملا کہ جہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بس اس کے بدلے میں تھوڑا سا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دن میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مزید سیاہ پڑ رہا ہے،
شاید ہماری باتیں ان کے چہرے پر اور اس کے دل پہ اثر کر رہی تھی۔ شاید ہماری باتیں ان کا اثر تھا، لیکن اس کے چہرے پر صبر ہی صبر موجود تھا، اور شاید اسی صبر نے ہم سب کی زندگی میں آگ لگا دی۔ میں نے امی کو لڑکی ڈھونڈنے کے مشن پر لگا دیا، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد میں نے انہیں خود بتایا کہ میں نے اپنے آفس کی لڑکی ثانیہ سے شادی کر لی ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ میں شادی شدہ ہوں، وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سمرین پہلی بار میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اس کی گال پر 2-3 تھپڑ لگا دیے اور کہا کہ یہ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، میری زندگی کے فیصلے کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس کے بعد وہ کبھی میرے سامنے کھڑی نہ ہوئی اور نہ ہی کبھی منہ سے کوئی لفظ نکالا، بس جیسا کہتا ویسا کرتی چلی جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ثانیہ کو میں بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور میرے ساتھ اس کی جوڑی بن کر بہت خوبصورت لگتی، یہاں تک کہ میں بھی خاندان کا حسین ترین لڑکا تھا۔ لیکن سمرین میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ پھر میں نے اپنا نصیب بدلا اور اپنی زندگی میں ثانیہ کو لے آیا۔ ثانیہ نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ سمرین کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ ویسے بھی اسے میری باتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ سمرین صبر کرنے والی لڑکی ہے، لیکن جلد ہی ثانیہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب سمرین کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی، چنانچہ تم اسے طلاق دے دو۔ جب ثانیہ نے مجھے یہ کہا تو سمرین میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں تھوڑا سا رحم جاگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن اس گھر میں تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں کرائے کا مکان لے کے دوں گا اور اس میں تم رہو گی، جیسے زندگی گزارنا چاہو گزارو، میں کبھی کبھی تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس دن اس نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا وہ نظریں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ اس کی نظریں مجھے چپٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ انتہائی دردناک نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں اور ثانیہ ہال میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگا کر خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ کمرے سے نکلی، سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ مجھے کہنے لگی، کیا مجھے چھوڑ کر آنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ کر آئیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پلٹ کر آپ کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اور ثانیہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسنے لگے۔ میں نے انتہائی طنز اور تکبر سے اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس بھلا کیوں آؤں گا؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہارا آدھا جلا ہوا چہرہ، تمہارے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حسن تو حسن تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ثانیہ کی موجودگی میں نے جب اسے اتنی باتیں سنائیں تب پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے ثانیہ سے کہا، میں اسے ٹھکانے لگا کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو، آج رات ہم باہر ڈنر پر جائیں گے۔ میں باہر آ گیا اور کرائے کا جو مکان میں نے ثانیہ کے بتائے پر کرائے پر لیا تھا اسے وہاں چھوڑ کر آیا اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ اسے وہاں پہنچا کر مجھے لگا میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو اور میرے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اب زندگی مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اب مجھے سمرین کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے میں نے ایک جگہ ڈال دیا تھا، وہ پسے پشت چلی گئی، بس طلاق نہیں دی تھی، لیکن کام سارے علیحدگی والے ہی کیے تھے۔ زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو گئی تھی۔ ثانیہ کے سنگ زندگی کے حسین دن شروع ہو گئے اور اب میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا اور 2 سال کیوں برباد کیے۔ لیکن جلد ہی قدرت نے مجھے بتایا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ میں نے کسی پر ظلم کیا اور کسی کا ساتھ دے کر غلط کیا۔ شادی کے 15 دن سکون سے گزر گئے، لیکن میری اچھی نوکری لگ گئی اور میں ثانیہ کو بختاور قرار دینے لگا۔ لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی جھاگ بن کر بیٹھ گئی جب مجھے پتا چلا کہ میرے آفس سے ابھی مجھے نوکری ملی تھی اس میں آگ لگ گئی ہے اور میری نوکری چلی گئی۔ ثانیہ کا رد عمل بہت زیادہ عجیب تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب جلدی جلدی کوئی دوسری نوکری تلاش کریں، ورنہ میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرے بہت سے خرچے آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ حسین تھی تو اس کے خرچے بھی زیادہ تھے، اپنے حسن کا خیال رکھنا اس پہ جچتا بھی تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ ایسے وقت میں مجھے سمرین یاد آئی۔ امی نے جب مجھے کہا کہ 15 دن ہو گئے ہیں، اپنے گھر کے خرچے کے پیسے بھی ختم ہونے شروع ہوئے ہیں، تب میں فوراً سمرین کے پاس آ گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔
उसे तो ये सोचकर ही सुकून मिला था कि मुश्किल वक्त में ही सही मैंने उसे याद तो किया। वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हूँ और सिर्फ अपने मतलब के वक्त ही उसको याद करता हूँ। उसने मुझे अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे दिए और कहा कि घर में खत्म होने वाले राशन की मद में खर्च कर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके कुछ काम आ सकी। उस वक्त मुझ पे उदासी छाई हुई थी, इसलिए उसका शुक्रिया अदा किया और उसके साथ अच्छा सा दिन गुजारा और घर आ गया। घर आया तो सानिया ने मुझसे पूछताछ शुरू कर दी, चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आप समरीन के पास से होकर आए हैं ना, यानी आप भी अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा रखते हैं। मैं अब उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, चुनाचे उसे तलाक दे दें। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं उससे पैसे लेने गया था। उसने तुम्हारी तरह मुझे धुतकारा नहीं, उसने मुझे पैसे पकड़ाए और कहा कि जब भी जरूरत हो मुझसे पैसे ले लीजिएगा। मेरी बात सुनकर सानिया ठिठक गई और कहने लगी कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। आपने पूछा नहीं, सारा दिन अकेली रहती है, अल्लाह जाने क्या करती है। वैसे कहाँ से आए आखिर उसके पास। उसने मेरे दिमाग में ये बात डाली तो मैं फौरन हत्थे से उखड़ गया और कहने लगा कि तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैंने 2 साल उसके साथ गुजारे हैं, वो ऐसी हरगिज नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि सानिया का ये पहला वार मेरे दिल में जाके लग गया है और वो आगे जाके अपना शिकार करेगा। खुदा खुदा करके मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन तनख्वाह इंतहाई कम थी। सानिया के ताने अब शुरू हो गए थे और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वो बार बार मुझसे यही कहती थी कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे हाथ तंग रखने की आदत नहीं है। मेरा हाथ इंतहाई खुला था, अब तंग कर दिया है आपने। जब मैं उसे समझाता कि समरीन से कुछ सबक सीखो, तंगी में रहना सीखो, मुझे कभी कभी लगता कि मैंने सानिया से शादी करके गलती कर ली है। लेकिन अपने इस गिल्ड को मैं छुपाना चाहता था और खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यूं ही दिन गुजरने लगे और जिंदगी में जो पहली सी खुशी थी वो अब कहीं मफकूद हो गई थी, और ये मेरे अपने हाथों से कमाई हुई थी। एक रोज तो हद ही हो गई। मैं समरीन से मिलकर आ रहा था तो सानिया ने घर में शोर मचा दिया और कह दिया कि अब आज की आज इसको अभी तलाक दें, वरना मैं यहीं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। इसने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे एक न एक दिन जरूर तलाक दे दूंगा। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की ही मेरे साथ जचती है, और वाकई में यही बात थी। अब मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो गई थी और पहले दिन जैसी बात तो नहीं, लेकिन कुछ बेहतर हो गया था। यहाँ तक कि एक दिन सानिया बाजार से कुछ सामान खरीदने गई और जब वापस आई तो उसने मुझसे कुछ कहा जिसे सुन के मेरा दिमाग घूम गया। मैं फौरन से उठकर समरीन के पास चला आया। वो मुझे देख के बहुत खुश हुई। पूरे 1 महीने बाद मैं उससे मिलने आया था। मुझे देख के कहने लगी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आप काफी दिनों बाद आए हैं। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, लेकिन अब हम अकेले नहीं रहेंगे। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर उसकी खुशी हथौड़े मारने लगी। मैंने आगे बढ़ के उसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया और कहने लगा, जो कुछ तुम मेरे नाक के नीचे कर रही हो मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसे जब देखा मैं इंतहाई तैश में हूं तो फौरन अपने आप को छुड़ा के पीछे हो गई और कहने लगी, आप मेरी बात सुन लें। आप क्या कह रहे हैं, मुझ पर तशद्दुद ना करें। तो मैंने उसे कहा कि तुम कल हॉस्पिटल क्यों गई थी, किस वजह से गई थी, क्या गुल खिला रही हो। सानिया ने तुम्हें वहां देख लिया था, तुम अल्ट्रासाउंड करवा रही थी, आखिर ये क्या चल रहा है। तब उसने मुझे बताया, मैं उम्मीद से हूँ और ये बच्चा आपका है। मैं आपको ये खबर देने वाली थी, लेकिन पूरे 1 महीने बाद आप मेरे पास आए हैं और आपने मुझे कह दिया कि तुम कभी मेरे घर पर ना आना। आप मुझे तलाक दे देंगे, इसलिए मैं घर पर नहीं आती। फोन आप मेरा उठाते नहीं तो आप खुद ही बताएं मैं आपको किस तरह ये इत्तला पहुंचाऊं। आज जब आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे धक्का दे दिया और साफ साफ कह दिया कि बच्चा मेरा नहीं है। तुम न जाने क्या कुछ करती रही हो, अकेली रहती हो, न जाने क्या गुल खिलाकर इस बच्चे को दुनिया में लाई हो। इसे मेरा बच्चा बना के मेरे खून में मिलावट करोगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने उसी वक्त उसे 3 तलाकें दी और पीछे पलट कर भी न देखा। जाते हुए इसके अल्फाज मेरे कानों में पड़े कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया, आप एक दिन जरूर पछताएंगे, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, आप इस बात को जरूर याद रखना। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैं इस वक्त खुदा बना हुआ था और जमीन पर अकड़ के साथ चल रहा था। घर आकर मैंने फख्र से सानिया को बता दिया कि वो उस हराम की औलाद को अपने पेट में पाल रही थी, मैंने उसे तलाक दे दी है। ये सुनते ही सानिया तो खुशी से पागल हो गई और मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो। अगर इसी तरह मेरी बात मानते रहे तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा और मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। सानिया की बात ने मेरे अंदर एक खुशी सी भर दी और मैं उसके पिछले तमाम रवैयों को भूल गया।
سمرین کے تمام اچھے رویوں پہ میں نے مٹی ڈال دی اور اس کی وفاداری کی سزا اسے دے آیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سمرین کی آہ عرش پر لگ جائے گی اور اب میرے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میری نوکری پر 4 سال مکمل ہونے پر مجھے یہاں مینیجر بنا دیا گیا اور اسی خوشی کی خبر کو میں مٹھائی خرید کے ثانیہ کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ مٹھائی کی دکان پہ پہنچ کر جیسے ہی مٹھائی خرید کے باہر نکلا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے مجھے کئی فٹ ہوا میں اچھال کر زمین پہ لاپٹ کھا۔ میں بری طرح حادثے کا شکار ہو گیا اور مٹھائی زمین پہ جا بکھری، میرے خون میں رنگ گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی بدلتی ہے تو کس طرح بدلتی ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگتا، اس کی کن کا اشارہ ہوتا ہے اور سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خبر ثانیہ تک پہنچی تو وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچایا گیا، میرا آپریشن کیا گیا۔ اس کے لیے بہت سی رقم کی ضرورت تھی، قرض لے لیا گیا۔ میرا آپریشن کروا کے مجھے گھر لے آئے۔ امی بہت زیادہ رو رہی تھی، پریشان تھی، بار بار میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں سے محروم ہو گیا تھا، معذور ہو گیا تھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی امید نہیں دلائی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، ان کی بہتری کی کوئی چانس نہیں ہے۔ آپریشن کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مزید آپریشن کروانا پیسوں کا ضیاع ہوگا، چنانچہ آپ انہیں گھر لے جائیں اور انہیں اس طرح کی زندگی جینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ویل چیئر پر ہی میں نے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے لگا مجھے کسی نے 7ویں آسمان پر پہنچا کر ایک دم سے دھکا دے دیا ہے اور میں زمین پر ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں۔ شروع میں تو ثانیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا، وہ میرا خیال رکھتی ہے، لیکن ایک معذور انسان کے ساتھ کوئی کب تک ہمدردی ظاہر کرتا، چاہے وہ اس کی سگی بہن یا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو یا بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اولاد تو بہت دور کی بات ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میری ماں میرا ابھی تک خیال رکھ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور تھک جاتی تھی، تو ثانیہ میرا خیال رکھتی۔ آخر بستر پہ پڑے بھی تو مجھے 3-4 مہینے گزر گئے تھے اور ان 3-4 مہینوں میں ثانیہ کا صبر جواب دے گیا۔ ایک بار میں سویا ہوا تھا کہ اچانک آنکھ کھلی، ثانیہ میرے پاس بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ضروری ہو گیا ہے، ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہے، ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی گندے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑتے ہیں۔ اتنا اونچا لمبا مرد کو واش روم لے جانا ایک الگ مسئلہ ہے، چنانچہ میں طلاق لینے لگی ہوں۔ تمہیں بھی ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میرے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ تمہارا ہے۔ ظاہر ہے میرے شوہر کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو معذور ہو گیا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ مجھے کوئی خوشی دے سکے، اس لیے میں کل ہی اس سے خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ ویسے بھی ایک معذور شخص کے ساتھ کوئی کتنے عرصے رہ سکتا ہے؟ اس کی بات سن کے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے جسم پر کسی نے چھریاں چلا دی ہوں اور اسے جا بجا زخمی کر دیا ہو۔ کیا کوئی اس قدر بھی سنگدل ہو سکتا ہے؟ وہ میرے پلنگ پر ہی میرے ہی گھر میں بیٹھ کے میرے ہی خلاف بات کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ اب میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ میں نے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور ایک مرد ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا، بے بسی کا شاہکار بن کر رہ گیا۔ اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر کے دکھایا، اس نے طلاق کے لیے کیس دائر کر دیا اور فیصلہ 2-3 دنوں میں ہی اس کے حق میں ہو گیا۔ یوں وہ مجھے الوداع کیے بغیر ہی سامان لے کے گھر سے چلی گئی۔ اس نے وہ سونا بھی لینا مناسب سمجھا جو میں نے اسے تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ ہمارے لیے یعنی میری بوڑھی ماں اور میرے لیے پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رحم و کرم پہ تھے۔ میری ماں کی کمر بھی جھک گئی تھی، وہ بھی چلنے پھرنے سے تقریباً معذور تھی اور میں تو بالکل بے بس اور لاچار سا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم دونوں کے لیے ایک نرس کا انتظام کیا اور کہنے لگی کہ اس کے پیسے میں کبھی کبھی ادا کر دیا کروں گی اور تمہارے نام پر ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، اس میں پیسے جمع کرا دوں گی، گھر کا خرچہ چلتا رہے گا، اتنا احسان تو تم پر کر ہی سکتی ہوں۔ مجھے اس کی بھیک ملتے ہی ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر آگ سی لگا دی ہو، لیکن میں بستر پہ بے بس اور لاچار پڑا معذور آدمی تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اسی دوران جس کی یاد مجھے سب سے پہلے آئی وہ سمرین تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیونکہ میں نے ایک انتہائی صابرین لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اسے اس وقت طلاق دی جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب وہ میری اولاد کو جنم دینے والی تھی، لیکن میں نے اس وقت ثانیہ کی باتوں کو سچائی پہ مبنی جان لیا اور ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ دنیا مکافات عمل ہے، میں نے جو کچھ سمرین کے ساتھ کیا ثانیہ نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی کیا۔ جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ آج میرے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا اور میرا میل نرس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں چیک اپ کے دوران مجھے خوبصورت سی لڑکی دکھائی دی، وہ ہو سمرین جیسی تھی۔ میں نے جاننے کے لیے کہ کیا یہ واقعی سمرین ہے، ہلکی سی آواز میں سمرین پکارا تو اس نے پلٹ کے دیکھا۔ میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ سمرین ہی تھی جس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت سا بیٹا تھا۔ ہو نہ ہو یہ میرا ہی بیٹا ہو سکتا ہے۔
میرے دل میں خیال لپکا اور میں نے میل نرس سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو بلا بھیجے۔ اس نے جا کر اس سے بات کی تو اس نے مڑ کے مجھے دیکھا اور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آئی اور میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس شرمندگی سے نظریں جھکائیں اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس سے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا، میں زندگی میں ایک بار تم سے ضرور ملوں گا اور اس وقت صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آج یہ بات سچ ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہ نشان تھے لیکن کافی حد تک ہلکے ہو چکے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، یعنی وہ نشان اس کے حسن پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے وہی کاٹا جو تم نے بویا۔ میں نے تم سے ہر ممکن حد تک نباہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ تمہاری بیوی اس نے جب یہ سوال کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف آنسو تھے۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، نفی میں سر ہلایا اور کہا جب تم نے مجھے طلاق دی تھی، ساتھ تشدد بھی کیا تھا، میری پہلی اولاد اسی میں انتقال کر گئی تھی، میرے پیٹ کے اندر ہی۔ میری دوسری شادی سے ہونے والا بچہ ہے۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح آواز مت دینا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا صلہ دیا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں اور تمہیں دعا دیتی ہوں کہ جلد تمہاری آزمائش بھی ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ پلٹ گئی اور میں اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔